बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह की एक लौंडी थी जिसका नाम फ़ेरोज़ था। वो उससे मोहब्बत करते थे क्योंकि उसने उनकी बहुत खिदमत की थी। मैंने एक दिन उनसे सुना फरमाते थे, एक दिन फ़ेरोज़ लौंडी मुझे दुख दे रही थी और मेरे सामने ज़ुबान दराज़ी कर रही थी। तो हज़रत अबू अल हुसैन कारी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, इस शेख को क्यों तकलीफ़ देती हो? उसने कहा, इसलिए कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। हज़रत यहया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राई के दाने के बराबर मोहब्बत मुझे मोहब्बत के बग़ैर की गई 70 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। कहा गया है कि एक नौजवान ने ईद के दिन लोगों को झांक कर देखा और कहा, जो शख्स इश्क से मरना चाहता है वो इस तरह मरे, इश्क में मौत के बग़ैर कोई भलाई नहीं। फिर उसने बुलंद छत से अपने आप को गिरा दिया और गिर कर मर गया। महबूब को ना देखने के सबब आंख को सज़ा। मनकूल है कि एक बंदे को एक लौंडी से इश्क हो गया। वो लड़की कूच करने लगी तो वो उसको रुखसत करने निकला। उस वक़्त उसकी एक आंख से आंसू निकले और दूसरी आंख से ना निकले। चुनांचे जिस आंख से आंसू नहीं निकले थे उसने उसको सज़ा देते हुए 84 साल तक बंद रखा और ना खोला, क्योंकि वो उसकी महबूबा के फ़िराक में रोई नहीं थी। इसी सिलसिले में सूफिया कराम ने अशार पढ़े हैं, महबूब की जुदाई के दिन मेरी एक आंख से ने आंसू बहाए और दूसरी ने आंसू बहाने में हमसे बुखल किया। लिहाजा जिस आंख ने आंसू नहीं बहाए थे मैंने उसको सज़ा दी कि महबूब की मुलाकात के दिन मैंने उसे बंद रखा। बाद सूफिया ने फरमाया कि हम हज़रत ज़ुन्नून मसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास थे और हमने मोहब्बत का तज़किरा किया तो उन्होंने फरमाया, इस मसले से रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग सुन लें और इसका दावा कर बैठें। फिर ये अशार पढ़े, जब बदकिरदार इंसान इबादत गुजार हो जाए तो उसके लिए खौफ व गम बेहतर है। मोहब्बत उन लोगों का जमाल है जो मुत्तकी हों और हर किस्म की मैल से पाक हों। हज़रत यहया बिन माज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स नाअहल लोगों में मोहब्बत का जिक्र करे वो अपने दावे में झूठा है। झूठे मुहिब को सज़ा। कहा गया है कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत में हलाक होने का दावा किया तो उस नौजवान जिसके बारे में मोहब्बत का दावा किया था ने कहा, ये कैसे, हालांकि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है। उस शख्स ने उसके भाई को देखने के लिए सर उठाया और वो दोनों छत के ऊपर थे तो उस महबूब ने आशिक को छत से गिरा दिया और कहा, जो शख्स हमसे मोहब्बत का दावा करे और हमारे गैर को देखे उसकी यही सज़ा है। हज़रत समनून रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत को मार्फत से मुकद्दम रखते थे, जबकि अक्सर मशाइख मार्फत को मोहब्बत पर मुकद्दम करते फजीलत देते हैं। मुहक्किकीन के नज़दीक मोहब्बत अपने आप को लज़्ज़त में हलाक करने का नाम है और मार्फत ये है कि हैरत की हालत में महबूब का मुशाहिदा हो और हैबत में फ़ना हो जाए। मोहब्बत के बारे मशाइख की बहस। हज़रत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज के दिनों में मक्का मुकरमा में मोहब्बत के बारे में बहस छिड़ गई और मशाइख सूफिया ने इस मौजू पर गुफ्तगू की। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उम्र में सबसे छोटे थे तो उन हजरात ने पूछा, ए इराकी तू क्या कहता है? उस पर आपने सर झुकाया और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर फरमाया, वो बंदा जो अपने आप से गाफिल हो जाए, अपने रब के ज़िक्र में मशगूल हो, उसके हकूक़ अदा करता रहे, दिल से उसको देखता रहे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अनवार ज़ाती उसके दिल को जला दें, अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत के प्याले से उसका पीना साफ़ और खालिस हो और ज़ात जब्बार गैब के पर्दों से उसके सामने मुनकशिफ हो, तो ये शख्स जब गुफ्तगू करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ बोलेगा, अगर हरकत करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से, अगर सुकून इख्तियार करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल की मैयत में होगा। उन्होंने कहा, कुछ इजाफ़ा हो सकता है ए ताजुल आरफीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी हालत दुरुस्त रखे। कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशक मैंने दिलों पर हराम किया कि उनमें मेरी मोहब्बत दाखिल हो जब उनमें मेरे गैर की मोहब्बत मौजूद हो। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हज़रत अबू अल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह का पेशाब बंद हो गया तो उन्होंने अपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे तुझसे जो मोहब्बत है उसका वास्ता, इस बीमारी से मुझे निजात अता फरमा। बस हम अपनी जगह से न हटे कि उनको शिफा हो गई। कहा गया है कि मोहब्बत ईसार का नाम है। जिस तरह अज़ीज़ मिस्र की बीवी जब अपने मामले मोहब्बत यूसुफ में इंतहा को पहुँच गई तो कहा,
میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ جبکہ ابتدا میں کہا کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ پس ابتدا میں گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگایا اور انتہا میں اپنے نفس کو خائن قرار دیا۔ یہ بات میں نے حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنی ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عذر قبول فرمائیں۔ مجھے اللہ عز و جل کی محبت میں مشغولیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف دھیان نہیں آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مبارک جو شخص اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعا میں کہا یا اللہ تو آگ کے ساتھ ایسے دل کو جلائے گا جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حاطف غیبی آواز والے نے پکارا ہم ایسا نہیں کریں گے لہذا تم ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ لفظ حب کے 2 حرف ہیں ہا اور با۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص محبت کرتا ہے وہ اپنی روح اور بدن دونوں سے نکل جائے۔ ہا سے روح اور با سے بدن مراد ہے۔ لفظ محبت کے استعمال میں گویا صوفیہ کرام کا اتفاق ہے کہ محبت موافقت کو کہتے ہیں اور سب سے مضبوط موافقت دل کے ساتھ موافقت ہے، اور محبت مباینت جدائی کی نفی کرتی ہے۔ پس محب ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف بھی آئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ ابھی تک ان سے نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عام طور پر احوال کا فساد 3 باتوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 عارفین کا فسق، نمبر 2 محبین کی خیانت، نمبر 3 مریدین کا کذب یعنی جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفین کا فسق یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ، زبان اور کان کو دنیا کے اسباب اور ان کے منافع کی طرف لگائیں۔ محبین کی خیانت یہ ہے کہ وہ آئندہ کے سے متعلق احوال میں اپنی خواہش کو اللہ عز و جل کی رضا پر ترجیح دیں، اور مریدین کا جھوٹ یہ ہے کہ مخلوق کا ذکر اور ان کو دیکھنا اللہ عز و جل کے ذکر پر غالب آ جائے۔ حضرت ابو علی ممشاد بن سعید اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گنبد میں ایک نر ابابیل نے مادہ ابابیل کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو نر ابابیل نے کہا تو مجھے کیوں منع کرتی ہے؟ اگر تو چاہے تو میں یہ گنبد حضرت سلیمان علیہ السلام پر الڑ دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام عاشقوں کی باتوں کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا ہے۔ شوق کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآتی، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں اختصار کیا۔ میں نے عرض کیا اے ابو الیقطان، آپ رضی اللہ عنہ نے نماز میں تخفیف کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں، میں نے نماز میں وہ دعائیں مانگی ہیں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو حاضرین میں سے ایک شخص ان کے پیچھے چل پڑا اور اس نے ان دعاؤں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ دعائیں ہیں اللہم بعلمک الغیب وقدراتک علی الخلق اخرجنی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی ما علمت الوفاة خیرا لی اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الغنى والفقر واسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت واسألک النظر الی وجهک الکریم وشوقا الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ اللہم زینا بزینۃ الایمان اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین۔ یا اللہ اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے سبب مجھے زندہ رکھنا جب تک تیرے علم میں میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے موت دینا جب تیرے علم کے مطابق میرے لیے موت بہتر ہو۔
یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا خوف عطا فرما، میں لوگوں سے پوشیدہ ہوں یا ان کے سامنے، اور میں تجھ سے خوشی اور غضب دونوں حالتوں میں حق بات کہنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے مالداری اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے نا ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو۔ میں تیرے فیصلے پر راضی ہونے اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کا ایسا شوق چاہتا ہوں جس میں کوئی نقصان نہ ہو اور نہ ہی گمراہ کرنے والا فتنہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب کی ملاقات کے دلوں کے جوش کا نام شوق ہے، اور جس قدر محبت ہوگی اسی قدر شوق ہوگا۔ شوق اور اشتیاق میں فرق۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ شوق اور اشتیاق میں فرق کرتے تھے اور فرماتے تھے، محبوب کی ملاقات اور اسے دیکھنے کے بعد شوق تھم جاتا ہے اور اشتیاق ملاقات سے بھی زائل نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں صوفی اکرام یہ شعر پڑھتے ہیں، اشتیاق کی وجہ محبوب کے دیدار کے وقت اس سے نگاہ ہٹتی نہیں کہ دوبارہ اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمام مخلوق کو شوق حاصل ہے لیکن ان کو مقام اشتیاق حاصل نہیں، اور جو شخص مقام اشتیاق میں داخل ہوتا ہے وہ اسی میں سرگرداں رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی نشان ملتا ہے نہ قرار۔ مجھے لمبی امید دلا دی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت احمد بن حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مناظر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم 1 سال تک فوت ہو جاؤ گے، اگر تم اس کے لیے تیاری کر لو تو اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مناظر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، تم نے مجھے بہت لمبی مدت بتا دی، کیا میں 1 سال تک زندہ رہوں گا؟ میں تو اس شعر سے مانوس ہوں جو میں نے حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اے وہ شخص جو اپنی طویل جدائی کی وجہ سے شوق کی شکایت کرتا ہے، صبر کر، شاید تو کل اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ شوق کی علامات۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق کی علامت یہ ہے کہ تو آرام کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی موت کو پسند کرے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق کی علامت یہ ہے کہ اعضاء اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن تنہا ایک صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد کیا وجہ ہے؟ کیا میں آپ کو تنہا دیکھتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، الہی میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق ہے جو میرے اور مخلوق کی محبت کے درمیان حائل ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ واپس جائیں، اگر میری طرف کسی نافرمان بندے کو بھی لے آئیں گے تو میں لوح محفوظ میں آپ کا نام جہبذ پرکھنے والا، خبر رکھنے والا رکھ دوں گا۔ کہا گیا ہے کہ ایک خاتون کا ایک قریبی رشتہ دار سفر سے واپس آیا تو اس کی قوم نے خوشی کا اظہار کیا اور وہ بڑھیا رونے لگی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، اس نوجوان کے آنے نے مجھے اللہ عز و جل کے سامنے حاضری کا دن یاد دلا دیا۔ شوق کے بارے اقوال۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے شوق کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، آنتیں جلی، دل شعلہ زن ہو اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ان سے دوبارہ شوق کے بارے میں پوچھا گیا اور عرض کیا گیا کہ شوق اعلیٰ ہے یا محبت؟ انہوں نے فرمایا محبت، کیونکہ شوق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، شوق ایک شعلہ ہے جو جدائی کی وجہ سے انتڑیوں کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بجھ جاتا ہے اور باطن پر مشاہدہ محبوب غالب آتا ہے تو پھر باطن میں شوق ظاہر نہیں ہوتا۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اشتیاق ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ اشتیاق غائب کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ تو حاضر ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ اس ارشاد خداوندی وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو، کے بارے میں فرماتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ تیری طرف آنے میں شوق کی وجہ سے جلدی کی، لیکن لِتَرْضَىٰ کا لفظ لا کر اس پر پردہ ڈال دیا۔ وہی فرماتے تھے، شوق کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ تو عافیت کے باوجود موت کی تمنا کرے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور جب ان کے پاس ان کے والدین آئے اور ان کے بھائی سجدے میں گر گئے اور ان کے لیے بادشاہی اور نعمتیں مکمل ہو گئیں تو انہوں نے عرض کیا، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھا۔ اسی سلسلے میں یہ اشعار ہیں، ہمیں مکمل ترین خوشی حاصل ہے لیکن اس خوشی کی تکمیل صرف تم سے ہوگی۔ اے میرے دوستو، ہماری حالت و کیفیت میں کمی یہ ہے کہ تم غیر حاضر ہو اور ہم حاضر ہیں، اور یہ اشعار بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی کو نئی آنے والی عید سے خوشی ہوتی رہے، میں نے تو اس کی وجہ سے خوشی کو معدوم پایا۔ میری خوشی تو اس وقت مکمل ہوتی جب میرے احباب موجود ہوتے۔ حضرت ابن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجد کے ساتھ دل کی خوشی اور ملاقات کے قرب کی محبت کا نام شوق ہے۔
حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل جنت میں ان کو اپنے دیدار سے قرب میں رکھے تو وہ جنت سے بچنے کی اس طرح فریاد کریں جس طرح جہنمی جہنم سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ مدہوش کو بعد ملاقات ہوش آئے گا۔ حضرت حسین انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک شخص عرش کے نیچے کھڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ عز و جل تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ معروف کرخی ہیں، یہ میری محبت میں مدہوش ہیں، میری ملاقات کے بغیر ان کو ہوش نہیں آ سکتا۔ ایک اور حکایت میں اسی قسم کا خواب مذکور ہے کہ کہا گیا یہ معروف کرخی ہیں کہ دنیا سے اللہ عز و جل کے مشتاق ہو کر نکلے تو اللہ عز و جل نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اسے دیکھ لیں۔ حضرت فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتاق لوگوں کے دل اللہ عز و جل کے نور سے منور ہیں، جبکہ ان کا اشتیاق حرکت میں آتا ہے تو آسمان و زمین کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ عز و جل ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے مشتاق لوگوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ مجھے ان کا سب سے زیادہ شوق ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں فرماتے تھے میں تجھ سے تیری طرف شوق کا سوال کرتا ہوں۔ شوق کے 100 اجزاء ہیں جن میں سے 99 اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور ایک جز تمام لوگوں پر تقسیم کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے چاہا کہ وہ جز بھی اس کے لیے ہو جائے تاکہ شوق کا کچھ حصہ بھی اس کے غیر کے لیے نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ اہل قرب کا شوق ان لوگوں کے شوق سے زیادہ کامل ہے جو پردے میں ہیں، اسی لیے کہا گیا جس دن ہمارے خیمے محبوب کے خیموں کے قریب آ جائیں اس دن شوق زیادہ ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ مشتاق لوگ موت کی حلاوت یعنی مٹھاس کے گھونٹ بھرتے ہیں جب موت آتی ہے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے ظاہر کر دی گئی کہ محبوب کے وصل کی خوشی شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شوق عارف کے لیے ایک جلیل القدر مقام ہے بشرط یہ کہ وہ اس میں راسخ ہو، اور جب وہ شوق میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے جو اسے اپنے محبوب سے ہٹائے رکھیں۔ ارشاد خدا بندی ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشتاق لوگوں کے لیے تعزیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری طرف تمہارا اشتیاق غالب ہے اور میں نے تمہاری ملاقات کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور ان قریب تم اس تک پہنچ جاؤ گے جس کے تم مشتاق ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی، کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے فرما دیں کہ تم کیوں اپنے نفسوں میں مشغول ہو جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں، یہ جفا کیسی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کس طرح مہربان ہوں اور مجھے ان کے گناہوں کے ترک کا کس قدر شوق ہے، تو میرے شوق میں مر جائیں اور میری محبت میں ان کے جسم کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا جو میری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا پس تم مشتاق نہ ہوئے اور ہم نے تمہیں ڈر سنایا پس تم نہ ڈرے اور ہم نے تمہارے لیے رونے کے اسباب پیدا کیے لیکن تم نہ روئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شوق میں رونا، استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی، پھر اللہ عز و جل نے ان کی بینائی ان کی طرف لوٹا دی، پھر وہ روئے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی اور اللہ عز و جل نے پھر ان کی بینائی ان کی طرف لوٹا دی، پھر روئے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اگر یہ رونا جنت کے لیے ہے تو میں نے تمہیں جنت عطا کر دی اور اگر دوزخ کی وجہ سے تو میں نے اس سے تمہیں پناہ دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا نہیں بلکہ یہ تیرے شوق کی وجہ سے ہے۔ بس اللہ عز و جل نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اسی لیے میں نے اپنے نبی اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 10 سال آپ کی خدمت کرائی۔ کہا گیا ہے جو شخص اللہ عز و جل کا مشتاق ہوتا ہے ہر چیز اس کا شوق رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہم۔ استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مشائخ نے کہا میں شوق میں داخل ہوتا ہوں تو ہر چیز میری مشتاق ہو جاتی ہے حالانکہ میں ان سب سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا لیکن تم مشتاق نہ ہوئے اور ہم نے تمہارے لیے حرکت پیدا کرنے کے اسباب کیے لیکن تمہارے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا محب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت کس وجہ سے روتا ہے؟
انہوں نے فرمایا یہ رونا خوشی اور سخت شوق کی وجہ سے پیدا ہونے والے وجد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ 2 بھائیوں نے مانکہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا واہ شوق، تو دوسرے نے کہا واہ وجد۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔